बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यूएई में हूसियों का ड्रोन हमला, 2 इंडियन समेत 3 हलाक। अबुधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन साइट पर आग लग गई। यमन के हूसियों ने जिम्मेदारी कबूल की, कहा यूएई के अंदर फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी, ओआईसी से मुताल्लिक ईरानी सफारतकार जद्दा पहुंच गए। जल्द ही सफारत खाने खुल सकते हैं। हिजबुल्लाह ने 3 महीनों बाद कैबिनेट का बॉयकॉट खत्म कर दिया। जल्द मीटिंग बुलाई जाएगी। मुखालिफिन ने कहा हुक्म तेहरान से आया है। इंडिया में नस्ल कुशी की धमकियों पर आलमी तंजीमें फिक्रमंद। मोदी हुकूमत से कहा फौरी कदम उठाए। अमरीकी कांग्रेस में सुनवाई। रवांडा और म्यांमार में नस्ल कुशी की वार्निंग देने वाले एक्सपर्ट ने कहा इंडिया में जिनोसाइड के हालात पैदा किए जा रहे हैं। कश्मीर और आसाम से शुरुआत हो सकती है। इंडिया में 2,58,000 नए कोविड केस। सीबीएसई इम्तिहानात होंगे। तेलंगाना में नई पाबंदियां। पंजाब असेंबली इलेक्शंस 14 के बजाय 20 फरवरी को होंगे। सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी पर इलेक्शन कमीशन का फैसला। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यमन के हूसियों ने यूएई की जमीन पर एक जबरदस्त हमला किया है। इस हमले में 3 लोग मारे गए हैं, जिनमें 2 इंडियंस और 1 पाकिस्तानी शामिल है। यह खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब हूसियों ने यूएई का एक जहाज भी कुछ दिन पहले जब्त कर लिया था। अमाराती ओहदेदारों ने बताया कि अबुधाबी में 3 टैंकर्स इस हमले के नतीजे में फट पड़े, जिनमें फ्यूल ले जाया जा रहा था। शुरुआती तहकीकात से पता चला कि ड्रोन्स के जरिए यह हमला किया गया। हूसी अक्सर सऊदी अरब में हमले करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है कि यूएई के अंदर ऐसे हमले किए गए हैं। अबुधाबी पुलिस ने एक बयान में कहा कि मसाफा इलाके में ये फ्यूल टैंकर्स फट पड़े। ये अबुधाबी के करीब है। ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहां पर कई फैक्ट्रीज और बंदरगाहें हैं। ये धमाके ऑयल फैसिलिटीज के करीब हुए हैं। अबुधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर इस हमले के नतीजे में आग लग गई। एक बयान में कहा गया कि शुरुआती तहकीकात से मालूम होता है कि ड्रोन के जरिए 2 मकामात पर हमले किए गए। हूसी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया अस्तारी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की और कहा कि बहुत जल्द इसकी तफसीलात जारी की जाएंगी। हूसियों ने जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि उन्होंने यूएई के अंदर एक फौजी ऑपरेशन शुरू किया है। इस दौरान यूएई की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वाम ने पुलिस के हवाले से बताया कि हूसियों के हमले में 3 लोग मारे गए और 6 जख्मी हुए। जो 3 लोग मारे गए हैं उनमें 2 इंडियंस और 1 पाकिस्तानी शामिल है। हूसियों ने अरब लीग तंजीम को ख़त्म करने पर जोर दिया है और कहा है कि सऊदी जंग के ताल्लुक से उसका रवैया शर्मनाक रहा है। हूसियों की वजारत खारजा ने कहा कि अरब लीग अरब लोगों के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये शर्म की बात है कि वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाई है। हूसी वजारत खारजा के तर्जुमान हुसैन अल अज़ी ने कहा कि इस तरह के रवैये की वजह से इस तंजीम का कोई जवाज़ बाकी नहीं रह जाता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अरब लीग को डिज़ोल्व कर देना चाहिए। ओआईसी में ओहदा संभालने के लिए ईरान के सफारतकार सऊदी अरब पहुंच गए हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने बताया कि 3 सफारतकार जद्दा पहुंचे। ये तीनों ओआईसी में अपना काम शुरू कर देंगे। ईरानी वजारत खारजा ने सऊदी अरब में ईरान का सफारत खाना
کھولنے کے تعلق سے بھی کہا کہ اس کے لیے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب سے بات چیت کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ عراق میں ہونے والی بات چیت میں ایران نے سعودی عرب کو اپنی امیدوں اور توقعات کے بارے میں بتایا ہے۔ مستقبل میں ہونے والی بات چیت کے تعلق سے بھی انہوں نے امید کا اظہار کیا اور کہا کہ بہت کچھ دار و مدار سعودی عرب پر بھی ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے عراق میں بات چیت کے 4 راؤنڈز ہو چکے ہیں۔ 6 سال کے بعد سعودی عرب میں ایران کا کوئی دفتر کھلا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان 5ویں دور کی بات چیت کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2016 میں سفارتی تعلقات ٹوٹ گئے تھے جب سعودی عرب میں ایک شیعہ عالم شیخ نمر کی سزائے موت کے خلاف مشہد میں سعودی قونصلیٹ اور ایران کے دارالحکومت تہران میں سعودی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا، لیکن اپریل 2021 سے بغداد میں دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ہوتی رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے بتایا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ سعودی عرب خطے کے وسائل کے تعلق سے بات چیت میں دلچسپی رکھتا ہے۔ مڈل ایسٹ کے کئی مسائل پر ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، ان میں یمن جنگ بھی شامل ہے۔ OIC 57 مسلم ملکوں کی ایک تنظیم ہے جس کا دفتر جدہ میں ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان اس طرح تعلقات میں کچھ بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ایرانی ترجمان خطیب زادہ نے اشارہ دیا کہ ان کوششوں کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے سفارت خانے کھل سکتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب 5 سال کے تلخ تعلقات کے بعد سفارت خانے پھر سے کھولنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حزب اللہ اور اس کی اتحادی پارٹی عمال تحریک نے کیبنٹ کا بائیکاٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد مخالفین نے الزام لگایا ہے کہ ایران لبنان کے سیاسی نظام پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ لیبنیز فورسز پارٹی کے رکن پارلیمنٹ زیاد حواد نے بتایا کہ یہ حکم تہران سے آیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پارلیمنٹ الیکشنز آنے والے ہیں اور ہمارا وقار داؤ پر ہے۔ حزب اللہ اور عمال تحریک نے کہا کہ وہ 3 مہینے کے بائیکاٹ کے بعد کیبنٹ میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے۔ اس فیصلے پر سب کو حیرت ہوئی۔ اس کا اچھا اثر لبنان کی معیشت اور کرنسی پر پڑنے لگا ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی کیبنٹ میٹنگ بلائیں گے۔ اس سلسلے میں وزارت فائنانس کو بجٹ تیار کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ ایران میں سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی ایک رشتہ دار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فریدہ مراد خانی کے بھائی نے، جو فرانس میں رہتے ہیں، برٹش میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ خبر دی ہے۔ محمود مراد خانی نے کہا کہ ایران کی حکومت ظالم ہے۔ انہوں نے کہا کہ فریدہ سیاسی کارکن نہیں تھیں، ملک میں آزادی نہیں ہے، وہ انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہیں۔ انہوں نے پرامن مظاہروں اور خیراتی سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔ اس دوران فریدہ نے اپنے گھر والوں سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایون کی جیل میں لے جایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایرانی انٹیلیجنس نے حکومت پر تنقیدوں کے لیے ان سے پوچھ تاچھ کی۔ فریدہ ایران میں سزائے موت ختم کرنے اور قیدیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہیں۔ ایرانی عہدیداروں نے فریدہ کی گرفتاری کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 2,58,000 سے زیادہ نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ اومیکرون کے 8,209 کیسز کو کنفرم کیا گیا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 385 جانیں بھی گئیں۔ ایکٹیو کیسز 15 لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ پازیٹیو آنے کی شرح تقریباً 20% ہو گئی ہے۔ ملک کی 29 ریاستوں اور مرکزی علاقوں میں اومیکرون کے کیسز پائے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک ملک میں 157 کروڑ سے زیادہ ویکسین ڈوزز دے دیے گئے ہیں۔ وزیر صحت منسکھ منڈاویہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایک سال میں انڈیا نے 157 کروڑ ویکسین ڈوزز کا ٹارگٹ پار کیا ہے۔ وزیر نے اس کارنامے کے لیے عوام کو مبارکباد دی اور کہا کہ 16 جنوری کا دن یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کووڈ 19 کے خلاف لڑائی میں دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ اس دوران اب تک 15 سے 18 سال کی عمر کے 3.5 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں کو ویکسین ڈوز دے دی گئی ہے۔ پورے ملک میں کووڈ 19 کی صورتحال کے مد نظر تعلیمی سرگرمیوں پر اثر پڑ رہا ہے، لیکن CBSE بورڈ اور مرکزی وزارت تعلیم نے اشارہ دیا ہے کہ 10ویں اور 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات مارچ اور اپریل میں ہوں گے۔ ان سیکنڈ ٹرم امتحانات کو کینسل کرنے کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ صحت سے متعلق ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ تیسری لہر قابو میں ہے، لیکن جو اسٹوڈنٹس امتحان لکھنا نہیں چاہتے ان کا نتیجہ فرسٹ ٹرم کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے کے امتحانات 2 گھنٹوں کے ہوں گے۔
تلنگانہ کیبنٹ کی ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں ریاست کی کووڈ-19 صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کیبنٹ نے ہیلتھ ایکسپرٹس اور وزارت صحت کی رپورٹس کا جائزہ لیا اور بعض پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا، لیکن عہدیداروں نے بتایا کہ وبا کی صورتحال قابو میں ہے۔ پنجاب میں اسمبلی الیکشنز 6 دنوں کے لیے ملتوی کیے گئے ہیں۔ یہ الیکشنز 14 فروری کو ہونے والے تھے، لیکن سنت روی داس جینتی کے مد نظر ان الیکشنز کو ملتوی کیا گیا ہے اور اب الیکشنز 20 فروری کو ہوں گے۔ تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں نے روی داس جینتی کے مد نظر الیکشنز کچھ دنوں کے لیے ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی پر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا۔ سنت روی داس جینتی کے موقع پر پنجاب سے پچھڑے طبقات کی ایک بڑی تعداد بنارس جاتی ہے۔ روی داس جینتی 16 فروری کو ہوگی۔ انڈیا میں مسلمانوں کی نسل کشی کی دھمکیوں کے معاملے کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ انڈیا فرقہ وارانہ تناؤ کے ایک نازک مرحلے میں پہنچ گیا ہے جہاں کھلے عام مسلمانوں کی نسل کشی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ خبریں ایک ایسے وقت آئی ہیں جب حال ہی میں ہونے والی دھرم سنسدوں میں ہیٹ سپیچز کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ حالیہ عرصے میں مسلمانوں اور دلتوں کی موب لنچنگ ہوئی ہے، چرچوں پر حملے ہوئے ہیں، اسکالرز کی آن لائن ٹرولنگ ہوئی ہے، انسانی حقوق کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جینوسائیڈ واچ ادارے کے صدر نے کانگریس کو بریفنگ دیتے ہوئے انڈیا میں نسل کشی کی وارننگ دی۔ جینوسائیڈ واچ کے صدر ڈاکٹر گریگوری اسٹارٹن نے کہا کہ اگر انڈین گورنمنٹ فوری کارروائی نہیں کرتی ہے تو انڈیا میں نسل کشی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر گریگوری نے روانڈا میں غیر انسانی نسل کشی کے تعلق سے وارننگ دی تھی اور بعد میں روانڈا میں قتل عام ہوا تھا۔ واشنگٹن ڈی سی میں بریفنگ کے دوران انہوں نے ہردوار دھرم سنسد کا حوالہ دیا جس میں ہندو لیڈرز نے مسلمانوں کے قتل عام کی بات کی۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی پر بھی فکر مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ وہ ایک انڈین لیڈر کی حیثیت سے مسلمانوں کے خلاف تقریروں کی مذمت کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے 13 جنوری کو اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ انڈین گورنمنٹ کے عہدیداروں نے جرنلسٹوں، سیاسی کارکنوں اور حکومت پر تنقید کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف دہشت گردی قانون UAPA کے تحت مقدمے درج کیے جا رہے ہیں، ان پر انکم ٹیکس کے دعوے کیے جا رہے ہیں، انہیں غیر ملکی فنڈنگ حاصل کرنے سے روکا جا رہا ہے اور ان پر مالی دھاندلیوں کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں موب لنچنگ کے واقعات کا حوالہ دیا گیا اور نشاندہی کی گئی کہ کئی ریاستوں میں جہاں BJP کی حکومت ہے ایسی پالیسیاں اور ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں جن میں مسلمانوں، عیسائیوں، دلتوں اور آدیواسیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی ساؤتھ ایشیا ڈائریکٹر ڈاکٹر میناکشی گانگولی نے کہا کہ عہدیدار تنقیدوں اور اختلاف کو بالکل برداشت نہیں کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے سرکاری مشینری استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ BJP حکومت نے ایسا ماحول پیدا کیا جن میں مائنورٹیز غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں اور ہمیشہ ان پر حملوں کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ CNN، ایمنسٹی انٹرنیشنل، جینوسائیڈ واچ اور 17 دوسری انسانی حقوق تنظیموں نے جو امریکہ سے کام کرتی ہیں انڈیا میں مسلمانوں کی حالت زار کے تعلق سے فکر مندی کا اظہار کیا۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ کئی قاتلوں کو سزا نہیں دی گئی جس کی وجہ پولیس تحقیقات میں ٹال مٹول اور دیری ہے۔ جینوسائیڈ واچ کے ڈاکٹر گریگوری نے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے تعلق سے بھی وارننگ دی تھی۔ انہوں نے خاص طور پر آسام اور کشمیر میں نسل کشی کی وارننگ دی۔ یہ تنظیم 1999 میں قائم کی گئی تھی اور وہ الگ الگ ملکوں کی صورتحال پر نظر رکھتی ہے۔ ڈاکٹر گریگوری نے کہا کہ جینوسائیڈ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عمل ہے۔ انہوں نے نریندر مودی کی پالیسیوں اور 2017 میں مسلمانوں کے خلاف میانمار حکومت کی پالیسیوں کو کمپیئر کیا اور کہا کہ بہت ساری سملیرٹیز پائی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر گریگوری ورجینیا کی جارج میسن یونیورسٹی میں جینوسائیڈ سٹڈیز کے لیکچرار رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی اور انڈیا کی تاریخ اور انڈیا کا دستور ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ انہوں نے مودی کو ایک انتہا پسند قرار دیا۔ بنگلور سے کام کرنے والے انسانی حقوق کارکن، رائٹر اور ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے سابق ہیڈ آکار پٹیل نے کہا کہ ان رپورٹس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو فوری کارروائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ باہر کی دنیا یقیناً انڈیا کے حالات پر فکر مند ہے۔
نئی دہلی میں سابق انفارمیشن کمشنر اور ماہر تعلیم ایم انصاری نے اس رپورٹ کو آنکھیں کھول دینے والی رپورٹ قرار دیا اور کہا کہ خطرہ حقیقی ہے جو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کئی دوسرے ایکسپرٹس نے بھی ان حالات پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ حال ہی میں 2 موبائل ایپس پر مسلم عورتوں کی تصویریں اپلوڈ کرتے ہوئے انہیں نیلامی کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ ان میں وہ عورتیں بھی شامل تھیں جنہوں نے کسی نہ کسی مسئلے پر اپنی آواز اٹھائی تھی۔ ان میں CAA اور NRC کے خلاف کام کرنے والی یا احتجاج کرنے والی عورتیں شامل تھیں اور کئی جرنلسٹ بھی تھیں۔ اس تعلق سے FIR درج کی گئی ہے اور بعض لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ UAE میں حوثیوں کا ڈرون حملہ، 2 انڈین سمیت 3 ہلاک۔ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن سائٹ پر آگ لگ گئی۔ یمن کے حوثیوں نے ذمہ داری قبول کی، کہا UAE کے اندر فوجی آپریشن شروع کیا گیا۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات میں بہتری، OIC سے متعلق ایرانی سفارتکار جدہ پہنچ گئے، جلد ہی سفارت خانے کھل سکتے ہیں۔ حزب اللہ نے 3 مہینوں بعد کیبنٹ کا بائیکاٹ ختم کر دیا، جلد میٹنگ بلائی جائے گی۔ مخالفین نے کہا حکم تہران سے آیا ہے۔ انڈیا میں نسل کشی کی دھمکیوں پر عالمی تنظیمیں فکر مند، مودی حکومت سے کہا فوری قدم اٹھائے۔ امریکی کانگریس میں سنوائی۔ روانڈا اور میانمار میں نسل کشی کی وارننگ دینے والے ایکسپرٹ نے کہا انڈیا میں جینوسائیڈ کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، کشمیر اور آسام سے شروعات ہو سکتی ہے۔ انڈیا میں 2,58,000 نئے کووڈ کیس، CBSE امتحانات ہوں گے، تلنگانہ میں نئی پابندیاں۔ پنجاب اسمبلی الیکشنز 14 کے بجائے 20 فروری کو ہوں گے، سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔